रावी के हाशिए में लिखा, फरमाते हैं कि हजरत मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि खसारा ये है कि अपनी सांसों के जरिए इंसान अपनी जिंदगी को तोड़ रहा है। ये समझता है कि मैं बड़ा हो रहा हूं, लेकिन बड़ा नहीं हो रहा, ये छोटा हो रहा है। गिनती जब उल्टी शुरू हो जाए तो काम जल्दी जीरो तक आ जाता है। कभी आप रुके हो इशारे पे जहां गिनती उल्टी चल रही होती है तो कितनी जल्दी काम जीरो पे आता है। कहीं से 90 से उल्टी चल रही है, कहीं 60 से, कहीं 30 से। हमारी जिंदगियां भी उल्टी चल रही है और लम्हा लम्हा मौत के करीब हो रहे हैं। ये जिंदगी का खसारा है। एक बुजुर्ग कहते मुझे समझ नहीं आती थी कि इंसान खसारे में कैसे। मैं समरकंद के बाजार से गुजर रहा था, वहां एक आदमी फट्टे पे बर्फ रख के बेच रहा था और साथ आवाज लगा रहा था। आजकल तो वो पापड़ बेचने वाले भी आवाज लगाते हैं, उस जमाने में उसने फट्टे पे रखी थी बर्फ और साथ आवाज लगाता था, इरहमू मैं यजूब रासो माले ही, ओ मेरे पे रहम खाओ, मुझसे बर्फ ले लो। अगर तुमने बर्फ ना खरीदी, मैं ऐसा ताजर हूं जिसका रासुल माल भी लुटता चला जा रहा है। देखिए आप कपड़ा बेचते हैं, आज ग्राहक नहीं आएगा, हो सकता है कल महंगा बेच लें, लेकिन बर्फ बेचने वाले के पास अगर आज ग्राहक ना आया तो कल जो है वो बर्फ ही नहीं होगी, कमाई क्या करनी है। तो वो दुहाई दे रहा था, ओ बाजार में गुजरने वालों मुझसे बर्फ लेते जाओ, अगर तुमने बर्फ ना खरीदी तो मैंने कमाई क्या करनी है, मेरा रासुल माल भी लुट जाएगा। वो बुजुर्ग कहते जब उसने आवाज लगाई तो मेरे पांव रुक गए और फिर मैंने उसको कहा, मियां मेरा सौदा भी तेरे जैसा ही है, मैं भी अपनी जिंदगी की बर्फ सांस सांस करके पिघला रहा हूं। अगर इस बर्फ के बदले में, इस सांसों के बदले में नेकियां ले लेता हूं तो जिंदगी काम आ गई, वरना जिंदगी बर्फ की तरह पिघलती चली जा रही है। तो कहा कसम महबूब तेरे जमाने की, इंसान खसारे में। अच्छा, खसारे का एक और पहलू भी देखिए, वो ये कि अल्लाह ने एक शय को एक हुस्न दिया है, उसे दूसरे हुस्न से महरूम रखा है। तो वो शय कहती है कि मैं शय के खसारे, मिसाल के तौर पे चांद है, उसमें रोशनी है लेकिन उसमें खुशबू नहीं है, चांद कहता है मैं खुशबू के खसारे में। फूल कहते हैं हमारे में खुशबू है लेकिन अंधेरे कमरे में रख के चरागा नहीं किया जा सकता, हम खुशबू के खसारे में। बुलबुल कहती है मेरी आवाज में तो तासीर है लेकिन मेरे पंजों में जोर नहीं है। शेर कहता है मेरे पंजों में तो जोर है लेकिन मुझे पर नहीं लगे, मैं उड़ नहीं सकता। कोयल कहती है कि मेरी आवाज में तो जादू है लेकिन रंग मेरा काला है। मोर कहता मेरा रंग तो बड़ा सोना लेकिन मेरे पांव बदसूरत। इंसानों में देख ले, एक बच्चा कहता मेरे पास बचपने की मासूमियत तो है लेकिन जवानी का जोर नहीं है। एक जवान कहता मेरे पास जवानी का बांकपन तो है लेकिन बुढ़ापे के तजुर्बे नहीं है। एक बूढ़े से पूछो, वो कहता है बुढ़ापे के तजुर्बे तो कतार अंदर कतार हैं, लेकिन क्या करूं अब मासूमियत बचपन की नहीं रही। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। वो इकबाल ने कहा जुम्बशे जंजीर दर से लुत्फ आता था मुझे, कोई कुंडी भी हिला के चला जाता तो बच्चा उससे भी लुत्फ कशीद करता। आज तो नगमे भी ना बहलाते, उस वक्त जो है वो कुंडी हिलने से भी लुत्फ आ जाया करता था। कभी वो आपने देखा कि बाहर कोई गली में रेत फेंक जाता और बचपन में बच्चे पांव के ऊपर उसको थपक कर होले से पांव निकाल लेते और अगर वो घरौंदा बच जाता तो इतनी खुशी होती। आज मकान और महल और कोठियां बनाकर भी वो मुसर्रत नहीं मिलती जो रोज कई बार मिलती थी। आज दुनिया चांद पे जाने के लिए बेताब है। कैसा बचपन का दौर था जब खुद ही चांद हुआ करते थे, अजीब मंजर था, अजीब जमाना था, अजीब हालात थे। अपने जल जाने का भी एहसास नहीं था, जलते हुए शोलों को छेड़ा करते थे। अब तो एक आंसू भी बायस रुसवाई है, बचपन में जी भर के रोया करते थे। वो कैसा जमाना था। बूढ़ा कहता मेरे पास तजुर्बे तो कितारों में है लेकिन क्या करूं, मेरे पास अब मासूमियत बचपन की नहीं रही है, लिहाजा मैं इस खसारे में। हर तरह हर शय किसी न किसी तरह खसारे में है। एक शब्द जिंदादार कहता है मेरे पास सैरी के सजदे तो हैं लेकिन इल्म का नूर नहीं है। एक आलिम कहता है मेरे पास इल्म का जमाल तो है लेकिन मैं शायर नहीं हूं। एक शायर कहता है कि मैं शायर तो हूं लेकिन खुशगुलू नहीं हूं। हर शख्स किसी न किसी तरह खसारे में है। और फिर अगर तुमने कोई ऐसी जात देखनी हो जिसमें कोई खसारा ना हो, हुस्न की सारी शौखियां और जमाल के सारे करीने अगर एक जात में देखने का शौक आ जाए तो आओ मदीने में आ जाओ। अल्लाह ने एक जात ऐसी बनाई है जिसमें सारे हुस्न रख दिए हैं। हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, हमा दारंद आंचे खूबा तू तन्हा दारी। तुमने फूटते हुए झरनों में हुस्न देखा होगा, तुमने बहती हुई नदियों का जमाल देखा होगा, तुमने पर्वतों पे उगे हुए दरख्तों का लुत्फ उठाया होगा, तुमने बज़्म कवाकब से छिनते हुए नूर को देखा होगा, तुमने सावन की बदलियों का मजा भी कशीद किया होगा, तुमने मौसमों की रिमझिम भी देखी होगी, तुमने रंगों की कायनात और जहानों की बूकलमुनियां भी देखी होंगी, तुमने पेचो ताब खाती हुई नदियों का लुत्फ भी उठाया होगा और तुमने कौसे कुज़ा के रंग भी देखे होंगे, तुमने धनक की शोखियां भी देखी होंगी। लेकिन ये सारे हुस्न अगर एक पैकर में देखने का शौक आ जाए, अल्लाह कहता है उसके लिए मैं सिर्फ एक मोहम्मद बना दिया है और सारे हुस्न उस एक जात में जमा कर दिए।
باقی ہر شے خسارے میں ہے، اگر خسارے سے کوئی بچی چیز ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ تو کہا قسم محبوب تیرے زمانے کی انسان خسارے میں ہے۔ اب خسارے سے بچے گا کون؟ الا الذین آمنوا، خسارے سے وہی بچے گا جو حضور کے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ الایمان ہے یہ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضور سے وابستگی نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ یہاں ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اب تو خیر زمانہ بدل گیا، جو بوڑھے بزرگ ہیں ان سب کے سامنے وہ تصور آ جائے گا کہ وہ پہلے چکی سے آٹا پیستے تھے، اور وہ کیسا زمانہ تھا کہ مائیں چکی بھی پیستی تھی، میرے رسول پہ درود بھی پڑھتی تھی۔ اللہ اکبر، آج گھروں سے قرآن پڑھنے کی آواز نہیں آتی، پاپ میوزک کی صدائیں آتی، اس لیے آج برکت اٹھ گئی، اور ہم بھاگے عاملوں کے پاس کہ ہمیں کسی نے سایہ کر دیا، کسی نے جادو کر دیا، وہ بے برکتی کا تعویذ تو ہم نے خود ڈال دیا۔ صبح اٹھ کے گھر میں کتاب رحمت قرآن مجید کو کھولا جائے تو گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہوتی۔ وہ مائیں صبح اٹھتی تھی اور چکی پیستی تھی اور میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھتی تھی، اور پھر بچے جب اس آٹے سے پکی ہوئی روٹی کھاتے تھے تو ان کے سینے میں بھی نور اترتا تھا۔ تو وہ چکی بہت سارے لوگوں نے دیر تک رہی ہے گھروں میں، بس بطور علامت رکھی ہے کافی لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے دیکھے اس کے دو پتھر ہوتے ہیں، ایک اوپر والا ایک نیچے والا، نیچے والا ساکن اوپر والا متحرک، اور درمیان میں ایک کلی ہوتی ہے، اور اس کے دائیں بائیں تھوڑا سی خالی جگہ ہوتی ہے جہاں دانے ڈالتے ہیں، ہم اپنی زبان میں اس کو گالا کہتے تھے۔ پھر اس چکی کو گھماتے ہیں تو جو دانے اس کلی کے ساتھ لگ کے رہ جاتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، جو کلی سے ہٹ جاتے ہیں وہ پس جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے محبوب قسم تیرے زمانے کی انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہی جو تیرے دامن سے لپٹ کے رہے، جو تیرے دامن سے وابستہ ہو جائے گا وہی خسارے سے بچے گا، ورنہ انسان خسارے سے بچ نہیں سکتا۔ الا الذین آمنوا، پہلی بات ایمان ہے۔ ایمان حضور کو جاننے کا نام نہیں ہے، ماننے کا نام ہے، ذہنی تعلق کا نام نہیں ہے، قلبی تعلق کا نام ہے، شعوری تعلق اور واسطے کا نام نہیں ہے، قلبی اور روحی تعلق حضور کے ساتھ ہو تو اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان کے بعد دوسری چیز جو انسان کو خسارے سے بچاتی ہے، اختصار ملحوظ ہے مجھے، وہ اعمال صالحہ ہے۔ گو ہمارے احناف کے نزدیک اعمال ایمان میں داخل نہیں ہے، نفس ایمان میں داخل نہیں ہے، ایمان مجرد تصدیق قلبی کا نام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر کیا ہے۔ ایمان اگر دعویٰ ہے تو اعمال اس کی دلیل ہیں، ایمان اگر شجر ہے تو اعمال جو ہیں اس کا ثمر ہے، اس کا پھل ہے۔ قرب قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ لوگوں کی زبان پر کلمہ رہ جائے گا لیکن ان کے پاس اعمال کی پونجی باقی نہیں رہے گی۔ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی۔ امام غزالی کہتے ہیں جس دور کی حضور نے نشاندہی کی تھی وہ میرا دور ہے، صدیوں قبل کہہ گئے، اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں آج کے ایسا نہیں ہے۔ ہم صرف اس بات پہ مطمئن ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کے ہم کے احسان کرتے ہیں جو می گوئم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ جب میں اپنے آپ کو کہتا ہوں مسلمان تو کانپ جاتا ہوں چونکہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو جانتا ہوں۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر سر سے لے کر پاؤں تک اسلام کے دامن میں آنا ہوگا۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ اسلام کا مزاج تو نہیں۔ اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلمیذ گل، یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر۔ اگر آئے ہو تو پھر پورے پورے آ جاؤ، دور دور سے نہ اسلام کو دیکھو، ٹکڑیوں میں بانٹ کر اسلام کی بات نہ کرو۔ اگر آئے ہو تو پھر سچے سچے آ جاؤ، سیدھے سیدھے آ جاؤ۔ تمہارے اعمال گواہی دے کہ یہ مصطفیٰ کا غلام ہے، تمہارا انداز زندگی گواہی دے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور دیار غیر میں تم پاسپورٹ پیش کرتے پھرو یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے میاں نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے، تمہاری صورت ایسی ہونی چاہیے، تمہارا انداز ایسا ہونا چاہیے، طرز زندگی ایسی ہونی چاہیے، تم دور سے آ رہے ہو لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے، تمہارے انداز زندگی بتا دیں کہ حضور کا غلام۔ آج کل تو ایک فیشن کے طور پہ جملہ ہے، آپ کو سننے کو ملتا ہے، بہت سارے لوگ کہہ بھی دیتے ہیں جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، سوائے فیشن کے اور کچھ نہیں، یہ بات کہی جاتی ہے آج کل بڑا مشکل ہے جی دین پہ چلنا۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو مسجد میں آتا تو باہر گن مین کھڑا ہے کہ اس کو کوئی ضرر نہ پہنچے، اندر ٹھنڈا پانی دستیاب ہے، اے سی چل رہے ہیں، نرم اور گداز اور مخملی مسلح بچھے ہوئے ہیں۔ جو گداز اور نرم مسلوں پہ پیشانی رکھ کے سجدہ کرتا ہے اور ماحول بھی اس کی طبع کے مطابق ہے، باہر گن مین بھی کھڑا ہے، وہ بطور فیشن کہہ رہا ہے آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ میں کہتا ہوں تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ انہوں نے نہیں کہا تھا تیرے لیے مشکل ہے یا بلال حبشی کے لیے مشکل تھا؟ دکھ تو سارے وہ تھے کہ مشکلیں تو انہوں نے سہی،
جب انہوں نے کہا اللہ ایک ہے تو پھر اس کی پاداش میں کیا کچھ نہیں سہا. زنجیریں ڈالی گئی، پاؤں باندھے گئے، میخیں ٹھونکی گئی، زبان پہ انگارے رکھے گئے، مشق ستم بنایا گیا، مقاومتیں، مخالفتیں، نکتہ چینیاں، ناموافق حالات، کیا کیا نہیں تھا جس کا انہوں نے سامنا نہیں. بھاری پتھر سینے پہ رکھ کے تپتی ہوئی ریت پہ بھی رکھا گیا، گلے میں رسی ڈال کے مکے کے بازاروں میں گھسیٹا بھی گیا. لیکن بلال ہیں کہ آہد آہد پکار. کسی نے گزرتے دیکھا کہ بلال مسکرا رہا ہے اور ظالم کوڑے مار رہا ہے. کہا بلال یہ عجیب ماجرا ہے، تمہارا آقا تمہیں کوڑے مار رہا، تم آگے سے مسکرا رہے ہو، بات رونے کی ہے. تو بلال نے ہنس کے کہا کہ جب تم جاؤ نا بازار میں مٹی کا برتن خریدنے کے لیے تو اس کو بھی ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے. کہا تم تو مٹی کا پیالہ بھی خریدو تو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو، اس کی آواز تو ٹھیک ہے. میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کی آواز تو ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں مالک چمڑی ادھر بھی جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہو. زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی. یہ محض زبان سے ایک دعویٰ نہیں کر دیا ہے. جب کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو پھر سر سے لے کر پاؤں تک مجھے اس کی گواہی دینا ہوگی، میرے اعمال اس کی گواہی دیں. ہمیں تو مشکل آئی نہیں ہے. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. حضور کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں اور کفار کی جانب سے آنے والی مشکلات کا تذکرہ چھیڑتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا خباب تم اس بات سے گھبرا گئے ہو، تم سے قبل ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں کہ جن کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے چھید دیا گیا. کیا ہم ان لوگوں کی کہانی بھول جاتے ہیں کہ جن کی ٹانگوں کو دو مختلف اونٹوں کی ٹانگوں سے باندھ کر کے کہا منحرف ہو جا ورنہ ان اونٹوں کو ہانکا لگا دیں گے. اس نے کہا کر لو جو کرنا ہے. اور جب اونٹوں کو ہانکا لگایا گیا، ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ جب اس شخص کا بدن چرنے لگا، سرخ سرخ قطرے گرنے لگے، جب تک زبان بولتی رہی لفظ یہی تھے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں زندگی کی بازی جیت گیا. آپ کہیں گے یہ تو بہت پرانی باتیں آپ کر رہے ہیں، وہ مضبوط دل گردے والے لوگ تھے. یا صرف 100 سال ہوا اس بات کو. یہ طاہرہ نامی عورت کا ذکر اقبال نے نظم کیا ہے. یہ بالکل ایران آپ کے ہمسائیگی میں. عورت کمزور دل اور دماغ کی مالک ہوتی ہے. اس کو پکڑا اور ایک اندھے کنویں کے کنارے پہ کھڑا کیا اور اس کے سامنے سانپ اور بچھوؤں کے ٹوکرے ڈالے اور کہا کہ اس میں پہلے ہی سانپ اور بچھو بہت سارے تھے، لیکن تیرے یقین کو بڑھانے کے لیے ہم نے تیرے سامنے اس میں بچھو اور اژدہا اور سانپ ڈالے ہیں. بتا کیا پروگرام ہے؟ اپنے نظریے سے منحرف ہوتی ہے یا تجھے پھینک دیں. اس نے کہا ایک رات کی مہلت دے دو. مہلت مل گئی، رات گزری، صبح پھر اٹھا کے لے آئے. کہا بتا کیا پروگرام ہے؟ کہا پھینک دو. کہا رات تو نے سوچا نہیں؟ کہا میں نے سوچنے کے لیے رات تو نہیں مانگی تھی، رب کو منانے کے لیے مانگی تھی. میں نے عرض کی مالک میں کمزور ہوں، عورت ذات ہوں، یہ جب مجھے پھینکیں گے تو سانپ میرے بدن کی بوٹیاں نوچیں گے، میرے سے لپٹ جائیں گے اور میرے جسم کو ادھیڑ کے رکھ دیں گے. میں عورت ذات ہوں، چیخوں گی، چلاؤں گی، یہ باہر ہنسیں گے. میرے مالک اپنی بندی کو اتنا تو حوصلہ دے دے کہ یہ میرے ٹکڑے بھی سانپ کر دیں لیکن یہ میری سسکی بھی نہ سننے پائیں. میں نے رات اللہ کو استقامت مانگ لی ہے، حوصلے اور صبر کی دعا مانگ لی ہے. تم پھینک دو مجھے وہاں اور پھر دیکھنا کہ تم میری سسکی بھی نہیں سننے پاؤ گے. میں اور آپ اپنے آپ کو تصور میں کسی ایسے اندھے کنویں پہ کھڑا کر لیں، پھر ظالم ہاتھوں کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھیں اور پھر اپنے ایمان کو تولیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. پاکستان میں ایک محتاط اندازے کے مطابق ایک سال کے اندر 10,000 لوگ جو ہیں وہ چند ٹگوں کی خاطر مرزئی ہو رہے ہیں، بیرون ملک نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ مرزئی ہو رہے ہیں. اب بتائیے کہ کہاں وہ لوگ اور کہاں آج کا زمانہ. تو کہا محبوب قسم تیرے زمانے کے حسن و جمال کی، تیرے زمانے کی خوبصورت جو ہے وہ گھڑیوں اور لمحوں اور ساعتوں کی، محبوب قسم ہے تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے کا سودا کر رہا ہے. خسارے سے بچے گا کیا؟ کون؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایک وہ جس کے ہاتھ میں ایمان ہے اور دوسری شرط یہ پائی جاتی ہے اعمال صالح ہیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بات مختصر، حق سے مراد امام قرطبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اسلام ہے، حق سے مراد دین ہے، اور حق سے مراد جو ہے وہ قرآن ہے، کتاب رحمت قرآن مجید ہے. یعنی مسلمان اہل ایمان اگر خود بچ گئے، ایمان اور اعمال صالحہ نصیب ہو گئے، اسی پہ بس نہیں کرتے بلکہ وصیت کے عمل کو آگے جاری رکھتے ہیں اور کتاب رحمت کی تبلیغ اور اس کا ابلاغ کرتے ہیں اور دنیا کے کونے کونے تک اس بات کو پہنچانے کے لیے اور لوگوں کو جہنم کی بھڑکتی آگ سے بچانے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں. یہ تواصو، یہ بار بار تکرار کرنا، مسلسل ایک قطرہ روز پتھر پہ پڑے تو اس میں بھی سوراخ کر دیتا ہے. اگر وصیت کا عمل تسلسل سے جاری رہے، ماں کہے بیٹا غلط راستے پہ نہیں چلنا، باپ کہے غلط راستے پہ نہیں چلنا،
سکول میں آئے تو مدرس کہے غلط راستے پہ نہیں چلنا، معاشرہ ٹوکے، حالات روکیں تو ایک ستھرا انسان مارز وجود میں آتا ہے۔ لیکن آج یہ ہے کہ وصیت کا عمل رک گیا۔ ایک لفظ آپ سنتے ہیں کہ ہمیں کیا لگے، سانوں کی لگے، یہ عجیب سی بات ہے۔ ہر بندہ یہ کہے ہمیں کیوں نہ لگے، ہم نے اس میں معاشرے کو نہیں سوارنا، اس کے درد کو محسوس نہیں کرنا، کوئی غلط راہ پہ چل رہا تو اس کو روکنا نہیں ہے، کسی خراب غلط راہوں پہ چلنے والے کے راستے میں جو ہے وہ ہم نے بند نہیں باندھنا ہے۔ یہ عجیب سی بات ہے اور عجیب سا فلسفہ تراش لیا گیا کہ ہمیں کیا لگے، ہمیں کیوں نہ لگے۔ مومن کی ذمہ داری ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کے بعد آگے وہ وصیت کے عمل کو شروع کرتا ہے اور وہ لوگوں کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچاتا ہے۔ اور وصیت کا اہم معنی جو مفسرین نے بیان فرمایا وہ قرآن مجید ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کتاب رحمت کی جو ہے وہ تبلیغ کو، اس کتاب رحمت کے ابلاغ کو جو ہے وہ ہم آگے پہنچائیں۔ لیکن افسوس یہ ہے قرآن مجید کے جو ہمارے اوپر حق ہیں، کسی حق کو بھی ہم کما حق ہو ادا نہیں کر رہے، اور سب سے بڑی کوتاہی قرآن مجید کے اس حق میں ہو رہی ہے کہ ہم اس کتاب رحمت کو جس مقصد کے لیے نازل ہوا تھا اس مقصد سے انحراف کر رہے ہیں۔ اس بات کا کوئی انکار نہیں ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے کسی مریض کو پھونک مارو تو اس کو شفا ملے گی، اس بات کا بھی انکار نہیں ہے کہ قرآن مجید اگر کسی گھر میں یا فیکٹری میں تلاوت کیا جاتا ہے تو وہاں برکت ہوگی، اس بات کا بھی کوئی انکار نہیں کہ قرآن مجید پڑھ کے اصالہ ثواب کرو، مرنے والے کی قبر میں اجالے اور روشنیاں اتریں گی، کوئی اس بات کا انکار نہیں۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کیا قرآن مجید نازل اس لیے ہوا تھا؟ یہاں اقبال کا لہجہ دیکھیے، وہ کہتا ہے ببند صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری با آیاتش ترا کار جزی نیست کیا یاسین او آساں بمیری۔ کہتا ہے تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی، قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار رہ گیا، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک جاتی ہے تو تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتا ہے اس میں شک نہیں ہے کہ اس کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے، لیکن غور طلب پہلو یہ ہے کہ تو نے قرآن سے مرنا ہی سیکھا، کاش قرآن سے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا، اس سے جینے کی راہیں بھی تلاش کر لی ہوتی۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور آخری بات جو انسان کو خسارے سے بچاتی ہے وہ صبر کے دامن کو تھامنا ہے۔ عبادات پر صبر بھی علماء تفسیر لکھتے ہیں، اور راہ حق کے اندر جو مشکلات آئیں، جو تکالیف آئیں، ان تکالیف کو ہنس کے سہا جائے، اس پہ صبر کیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے کو عطا ہوتی ہے کہ وہ آنے والے مصائب کو جھیلے اور آنے والے مصائب پر صبر کرے۔ اگر وہ صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اجر دے گا، بلکہ جو عشاق کی کہانی ہے وہ تو اس سے بھی جو ہے وہ دل آویز ہے۔ نہ صرف وہ صبر کرتے ہیں، جب راہ خدا میں کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کو ہنس کے قبول کرتے ہیں کہ یہ میرے راستے، ہمارے مالک کے راستے میں آ رہے ہیں۔ اس شخص کی کہانی کتنی دل آویز ہے جس کو اقبال نے نظم کیا کہ خود ہی بلند تھی خون گرفتہ چینی کی، کہنے لگا جلاد سے دم تعزیر، ٹھہر ٹھہر کے بڑا دل کشا ہے منظر، میں دیکھ تو لوں تابناکی شمشیر۔ اس مزدور کو پکڑا گیا، جب جلاد اس کو قتل کرنے لگا تو اس نے کہا میری ایک آرزو ہے کہ جب تو میری گردن کاٹے تو دست قاتل سے مقتول کی گردن تک تلوار کا جو سفر ہے اس کو مختصر نہ کرنا، ایک جھٹکے سے میری گردن نہ کاٹنا، چونکہ یہی تو لذت ہے، یہی تو سرور زندگی ہے۔ عشرت قتل گاہ اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا، یہ تو عید کا حلال ہے، چاند ہے۔ اس لیے یہ جو سفر ہے دست قاتل سے مقتول کی گردن تک تھا، یہ مختصر نہ کرنا، کیونکہ ساری لذت تو رکھی اس میں گئی ہے۔ ٹھہر ٹھہر کہ بڑا دل کشا ہے منظر، میں دیکھ تو لوں تاب نہ کیے شمشیر۔ تو کہا کہ مجھے جو ہے وہ قتل کرنا ہے تو یہ سفر مختصر نہ کرنا، لمبا اور تو اس کو طول دے دینا۔ تو جو اہل اللہ ہیں، جو خواص ہیں، انہیں تو اس تکلیف میں جو اس راستے میں آتی ہے اس سے بھی لذت کشید کرتے ہیں۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ یہاں میاں صاحب کا لہجہ بھی دیکھیے، وہ فرماتے ہیں دکھ ہمیشہ سکھ کدائیں تے دکھاں تو سکھ بارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ اگر ان کی رضا اس میں ہے تو پھر میں دکھوں کو سینے سے لگاتا ہوں، چمٹاتا ہوں، میرے لیے یہ اعزاز ہے۔ پھر زندگی کی وہ کشاکش، زندگی کی وہ سختیاں اور زندگی کا وہ جبر، اس کو پھر جبر مسلسل نہیں کہتا ہے۔ زندگی کاٹی ہے جبر مسلسل کی طرح، یہ کسی صوفی کا مزاج نہیں ہے۔ اس جبر مسلسل کو وہ اپنے لیے لطف کا سامان بنا لیتا ہے، اس کے لیے سامان راحت بن جاتا ہے۔ اور یہاں اقبال کا لہجہ دیکھیے، اقبال کہتا ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام،
کبھی پیچ و تاب رومی، کبھی سوز و ساز راضی۔ زندگی تو نام اسی کا ہے، کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ، جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ، پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ ہمیں حضور کے قدموں کا صدقہ خسارے سے محفوظ رکھے۔ جو خسارے سے بچ جاتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جو حضور کے دامن سے وابستہ۔ میں نے کہانی سنائی کہ آل ساسان نے 3150 سال حکومت کی، لیکن آج ان کی قبریں بھی پرانی ہو گئی اور پھول بھی مہنگے ہو گئے۔ اور دوسری طرف داتا گنج بخش علی اجویری کی چوکھٹ پہ جا کے بھی دیکھ لو، نہ ان کی قبر پرانی ہوئی ہے، نہ عقیدتوں کے پھول مہنگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ گھر گھر۔ یہ ان لوگوں کے نام کا چراغاں ہے جو اپنی زندگی کو اپنے آقا و مولا کے نام لگا دیتے ہیں۔ میں باوجود کہ میرا گلا آپ محسوس کر رہے ہیں بوجھ ہے، خیر میں نے کون سی سر لگانی ہے کہ مجھے گلے کا مسئلہ ہو، بہرحال پھر بھی ایک بوجھ تو رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں جو اس بات کو ایک عرصے تک آپ کے سامنے رکھتا رہا، یہ میرے لیے اعزاز اور ساری زندگی فخر میرے ساتھ لگا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے کو، اس ڈیرے کو اپنے کرم سے آباد رکھے اور ان بزرگوں کا سایہ اہل سنت پہ تا دیر قائم اور باقی رکھے۔ صاحبو، علماء کے وجود کے دم سے کائنات کی رونق ہے، اور علماء جب تک موجود رہیں گے قیامت قائم نہیں ہوگی، اور ہماری ہدایت اور ہماری رہنمائی کا سامان انہی کے دامن سے وابستگی میں ہے۔ اس لیے ان لوگوں کے وجود کو غنیمت سمجھو اور اپنی زندگی کے اندر ان کی صحبت کی ملازمت اختیار کرو۔ یہی زندگی کا جمال اور یہی زندگی کا حسن ہے، ورنہ زندگی ہماری ٹوٹ ٹوٹ کے بکھر رہی ہے اور لمحہ لمحہ ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں اور خسارے کا سودا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم اپنے پاک بندوں کا صدقہ خسارے سے محفوظ فرمائے۔